This is Business Plus and you are watching the Market Show. I am your host तारिक खान जावेद. आज हम बात करेंगे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ इन बलूचिस्तान पे. नाज़रीन, बलूचिस्तान हमारा सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन वहाँ अभी बहुत सारी चीज़ें होना बाकी हैं. आज के शो में हम ये बताना चाहते हैं बेस्ड ऑन माई विजिट्स टू द एरिया, जो मैं फ्रिक्वेंटली करता रहता हूँ. अभी भी ज़ोब से होके आया हूँ. और जो हमारे गेस्ट आज हैं, इत्तेफाक से हमें मिल गए. सेनेटर हुमायूं खान साहब शहर में आए हुए थे, तो मैंने उनको ज़हमत दी है अपने स्टूडियो में आने के लिए. सेनेटर साहब कि ये पहले तो मैं तारुफ ये बताऊं कि ये तीसरे जनरेशन के बिजनेसमैन है फ्रॉम ज़ोब एरिया. इनके दादा ने ये काम शुरू किया था. माशाल्लाह इनका बहुत बड़ा काम है. ही CEO ऑफ SB के कंपनी, ये मेजर कंपनी इन्वॉल्व इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. और ये तीसरी जनरेशन में होने की वजह से इनकी जो रीच है बहुत ज़्यादा है. और आजकल इनको इज़्ज़त देने के लिए, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए आजकल इनको सेनेटर भी बनाया गया है. सेनेटर हुमायूं खान साहब. सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मैसेज किया कि शहर में हैं तो मैंने आपको ज़हमत दे दी. आप जैसे स्पीकर हमें मिलते नहीं है, फैक्ट तो ये है. बलूचिस्तान से बहुत कम लोग बोलने के लिए आते हैं. आप बोलते हैं और चैनल्स में भी. हम पॉलिटिकल शोज, हमारे बिजनेस शो है, तो इसलिए हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप पुराने बिजनेसमैन हैं, कि with a view to invite others from other provinces, including हमारे बलूची भी बलूचिस्तान के भी लोग बाहर हैं, ओवरसीज़ में बहुत लोग हैं, ख़ास तौर से उनको मद्देनज़र रखते हुए आप कुछ चीज़ें ये बताएं कि बलूचिस्तान में क्या क्या बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, क्या क्या लोगों की ज़रूरत है जो पूरी नहीं हो रही, बिकॉज वहाँ इंटरप्रेन्योर्स ऐसे नहीं है, या फंड नहीं है, या टेक्नोलॉजी लोगों को नहीं पता है, जो आपके मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग आके इन्वेस्ट करें, ख़ास तौर से ओवरसीज़ वाले, जिससे उनको भी फ़ायदा हो, आपको भी फ़ायदा हो, आपके सूबे को भी फ़ायदा हो. शुक्रिया तारिक साहब. ऐसा बलूचिस्तान, जैसे कि आपने कहा कि जी लैंड वाइज इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान. बिलाशुबा ये बात बिल्कुल सही है. बलूचिस्तान में डिफरेंट एरियाज, बलूचिस्तान में मिनरल्स भी हैं, बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं. तो उसमें दो तीन तरह मैं इसको डिवाइड करना चाहूँगा. एक वो है कि जहाँ पे लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बलूचिस्तान के लोग ख़ुद वो बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में प्रॉब्लम है लॉ एंड ऑर्डर का या इंसर्जेंसी का. उसकी वजह से ये कुछ अरसे से ये प्रॉब्लम चल रही है. ये जो आप ज़ोब से ताल्लुक़ रखते हैं. जी हाँ. और मैं जितनी दफ़ा कोयटा, ज़ियारत, पिशन, ये सब इलाके में वहाँ तो मैंने बिल्कुल ही कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं देखा है. जी हाँ, पश्तून एरिया में सच इतना प्रॉब्लम नहीं है. बलोच एरिया में भी पहले नहीं था. पिछले कुछ साल से, जब से अकबर बुगटी साहब कत्ल हुआ है, उसके बाद हालात ख़राब हुए हैं. तो पश्तून एरिया में डिफरेंट एरियाज, जैसे आपके ज़ोब के हैं, वो कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट से उनका ताल्लुक़ है. किला सैफुल्लाह, लोरलाई, मुस्लिम बाग, कोयटा के पास जो सबब्स है, उसमें एग्रीकल्चर का बड़ा वो है. फिर आप चमन, पिशीन, ये ट्रेडिंग का इलाका है, बॉर्डर के साथ है, वहाँ पे कोयला है. चमालंग में बहुत बड़ा कोयला है. चमालंग जी, बहुत बड़ा डिपॉजिट है. और बड़े वहाँ पे पहले मुमकिन नहीं था, अभी एक सेटअप बनाया गया है कि जिसमें आर्मी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, और उनको उनके मैंने इस तरह से सिक्योरिटी के लिए उनको कंपेंसेट किया जाता है. मैं गया था वहाँ, तो मैंने अजीब सीन देखा. मैंने आज तक दुनिया घुमा हुआ हूँ, ऐसा सीन नहीं देखा. वहाँ कोई सिक्योरिटी का इशू नहीं था, कोई पुलिसिंग नहीं थी, कोई आर्मी नहीं थी वहाँ पे. और लोग छोटे छोटे कान बना के विद द हेल्प ऑफ जस्ट ए नॉर्मल मोटर, जो गाड़ी के इंजन का मोटर होता है, वो लगाया हुआ था, उसके जरिए शाफ्ट बना के अंदर से जाके कोयले निकाल रहे थे. स्मॉल यूनिट्स, एंड पीपल वर कमिंग एंड बाइंग द कोल, टेकिंग इट टू पंजाब और दूसरी जगह. तो काफी बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बड़े बड़े घर, मोबाइल लिंक चल रहा है, हर चीज चल रहा है. इट वाज ए वेरी मच ए सरप्राइज फॉर मी टू बी इन. नहीं, वो एंटरप्रेन्योरशिप है. देखें आप, स्पेशली पश्तून एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप ज़्यादा है. और जैसे आप देखते हैं कि जी वहाँ पे मिनरल्स भी हैं. आप जो मुस्लिम बाग है, वन ऑफ द बेस्ट क्रोमाइट है. क्रोमाइट, या जी, वो एक्सपोर्ट होता है आपका. चाइना एक्सपोर्ट होता है, जापान एक्सपोर्ट होता है. काफी वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी का क्रोमाइट है. क्या कोई बहुत बड़ी कंपनी उसको चला रही है, या काफी सारे लोग हैं, स्मॉल पीपल आर? कुछ ऐसे हैं कि जी लोकल्स हैं, जिनके वो इलाके के हैं कुछ लोग, उनके साथ कुछ और एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, इन्वेस्टर्स मिल करके उन माइंस को चला रहे हैं, और ला करके उधर कराची में भी उसको बेच रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. तो इस तरह से आप कह लें कि जी माइनिंग का बड़ा पोटेंशियल है. आपके जो चागी एरिया है, वहाँ पे ये मार्बल, ग्रेनाइट और जो
لسبیلا خزدار کے علاقے میں دوسرے عمارتی جو پتھر ہے یعنی جو فنشنگ والے وہ ہیں. اس کے علاوہ آپ کے جو کوسٹل ایریا ہے اس میں فشریز کا بہت پوٹینشیل ہے, لیکن بدقسمتی سے چونکہ ہمارے جو فشرمین ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہے یا ان کے پاس یہیں پہ تو اپارچونیٹی آ گئی نا کہ جیسے کہ میں نے ایک دفعہ فشنگ پہ پروگرام کیا تھا, فشریز والے آئے ہوئے تھے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو ٹریڈیشنل شپس بوٹس ہیں جو اتنا زیادہ برف لے کے جاتے ہیں انٹیریئر میں پانی میں اس کو پرزرو کر کے لانے کے لیے, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک ان اکنامیکل پڑتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ چیز لے جانی پڑتی ہے اور لانے میں, اور وہی کہہ رہے تھے کہ ریفریجریٹڈ ٹرالرز ہوں, بوٹس ہوں تو اٹ کین بی 6-7 ٹائم مور پروفیٹیبل. جی وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ کی بات آ گئی, یہی ہم اس میں ہائلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں آج, بالکل کہ جن کے پاس پیسہ ہے چاہے باہر کے ہیں یا پاکستان میں ہیں, if they go and invest in this, we have such a large coast, 800 کلومیٹر, 700-800 کلومیٹر, which is not been tapped yet. جی وہ ٹیپ نہیں, اس کا فشنگ پوٹینشیل ابھی ٹیپ نہیں ہوا بلوچستان کا, کیونکہ وہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. ہمارے لوگ یعنی کہ میں نے کہا ریسورسز بھی نہیں ہے ان کے پاس اور وہ ایجوکیشن بھی نہیں ہے, تو اس کے لیے کہ جی اپارچونیٹی ہے, کوئی بھی انویسٹر آنا چاہے, اور وہ ایریا پیسفل ہے, ابھی اس میں اتنا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کا کوسٹل ایریا ہے. اور جو وہاں پہ ہمارے پسنی اور ماڑا گوادر جیونی وغیرہ میں یا یہ گڈانی میں یا ہب میں جو فشنگ کے جو بھی فیسلٹی ہے وہ فش ہاربر جو ہیں یا دوسرے وہ اپ ٹو سٹینڈرڈ نہیں ہے, بلکہ تو جس طرح ہمارے ایکسپورٹ کا پوٹینشیل بڑا کم ہو جاتا ہے نا, ایکسپورٹ پوٹینشیل کم ہو جاتا ہے کیونکہ یورپین سٹینڈرڈ اور EU والوں نے جو ان کے ریسٹرکشنز ہیں اس کو ان کے سٹینڈرڈز اس کو میٹ نہیں کر سکتا, اس کو جب تک میٹ نہیں کریں گے آپ اس کو ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. تو وہ ایک بہت بڑا یعنی 700 کلومیٹرز کوسٹ بہت بڑی اپارچونیٹی ہے, وہ اس کو نہیں کیا. فش کیچ اینڈ فش پروسیسنگ دونوں کے وہاں پہ وہ نہیں. ابھی 1-2 کمپنیاں ہیں جو پروسیسنگ میں لگی ہوئی ہیں جو وہاں پہ یعنی کہ ایک تو جیسے ہم نے کہا کہ ریفریجریٹڈ بوٹ, دوسرے پروسیسنگ اس کو کولڈ اسٹوریج پروسیسنگ اینڈ پیکنگ اور مطلب تمام چیزیں وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں. جی بڑی اس کی بڑی اپارچونیٹی ہے وہاں پہ. آپ کہہ رہے ہیں لا اینڈ آرڈر کا بھی کوئی اتنا پرابلم نہیں ہے اس ایریا میں, چھوٹی آبادیاں ہیں, دے آر نارملی کوائٹ فرینڈلی لوگ, ان کے بڑے اچھے علاقے کے لوگ, بڑے شریف لوگ ہیں. فشرمین ہمیشہ آپ کو پتہ ہے جی بڑے شریف لوگ. میں نے مکران کوسٹ کے اور لوگوں جو تھوڑا سا انٹیریئر بھی ہے جیسے پنجگور ہے یا تربت ہے, وہاں بھی جا کے جو دیکھا تو مجھے ایسا لگا, کیونکہ میں عربوں کے درمیان 25 سال رہ کے آ رہا ہوں, تو مجھے ایسا لگا کہ میں واپس کوئی دبئی یا مسقط پہنچ گیا ہوں. جی ہاں, کیونکہ اے میجورٹی آف پیپل وچ آئی میٹ جو انٹرپرینئرز تھے, جن کے ہوٹلز تھے یا دکانیں تھیں یا جو ٹرانسپورٹ میں انوالو تھے, ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم اور دی ادر وہ مسقط میں رہے ہیں. گوادر والوں کے ڈوئل نیشنلٹی ہے, تو ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ عام پاکستانی سے کافی ڈفرینٹ ہے. ویری اوپن, ویری دے ٹاک ایزیلی, ایوری تھنگ انٹرنیشنل ایکسپوجر ہے. وہ جو ہم لوگ ڈرتے ہیں نا کہ جی یہ پتہ نہیں کون ہے کیوں ہے, وہ ڈرتے نہیں, بڑے آرام سے بات کرتے ہیں اور ہر چیز کھل کے کہتے ہیں, بڑے ویلکمنگ لوگ. میں گیا تھا تربت 1 رات کے لیے, 3 رات مجھے انہوں نے روک لیا. اچھا, اتنی مجھے بڑے اچھے لوگ ہیں. once they realize کہ I have been also in the same boat as they have been, کہ اچھا تم بھی 25 سال رگڑ کھا کے آئے ہو گلف میں. میں نے کہا ہاں بھائی آپ کی طرح. تو کہہ دے کہ میں نے بھی 10-12 سال لگائے, لیکن ماشاءاللہ آج میرا اپنا ہوٹل ہے, یہ ہے وہ ہے. جو ویری فرینڈلی پیپل, ویری فرینڈلی پیپل. جو اس کے علاوہ طارق صاحب جو یہ ایریا ہے کوسٹل اور along with that کہ جی آپ تربت اور یہ آس پاس کے پنجگور اور یہ اس میں سینکڑوں قسم کے کھجور, ڈیٹس وغیرہ وہاں پہ ہیں. not a single processing plant in ہاں, سنگل پروسیسنگ پلانٹ نہیں ہے. بڑے ایک اوورسیز والے نے کسی نے لگایا تھا, وہ بند پڑا ہوا تھا. مجھے دکھایا یہ اس کا بڑا دیکھیں, ایک تو انفراسٹرکچر نہیں ہے, دیکھیں روڈز بھی نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ابھی آپ کا ایک کوسٹل ہائی وے بنی ہے, لیکن جو گوادر اٹسیلف بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اب گوادر رو کو جب تک آپ اس کو لنکیجز چائنا اور سینٹرل ایشیا سے پرووائڈ نہ کر دیں, یعنی کراچی سے گوادر سے کوئٹہ تک روڈ ہے اور کوئٹہ سے آگے چائنا تک ہے اور چمن تک ہے, تو یہ روڈ ابھی نہیں بنا. گوادر پورٹ آپ کا بن گیا انہوں نے, یہ سائملٹینسلی ہونا چاہیے تھا. اب اگر ایک دفعہ گوادر پورٹ آپریشنل ہو جائے, یعنی لنکیجز پرووائڈ کرنے کے بعد, تو وہ پورٹ خود بہت ساری اپارچونیٹیز دیتا ہے. ٹرانسپورٹیشن ہے, دوسرے وہ ہیں شپنگ کمپنیز, دوسرے تیسرے مطلب جو بھی ایک سے آپ سے جو اپارچونیٹیز کراچی میں ہیں وہ گوادر میں بھی ہو سکتی ہیں. تو یہ جو وہاں اس علاقے کے جو ڈیٹس وغیرہ ہیں وہ بھی آپ جیسے کہا آپ نے انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے, اور بڑی پیداوار ہے سر اس کو پہ. اگر آپ دونوں پنجگور اینڈ تربت کو کمبائن کر لیں, ویری ویری لارج پروڈکشن آف ڈیٹس اینڈ ویجیٹیبل.
جی جی ویجیٹیبل بھی بہت ہوتا ہے. ویجیٹیبل بھی ہوتا ہے اور وہاں پہ ایگریکلچر پوٹینشیل بڑا ہے. ابھی آپ نے دیکھیں پولیٹیکل گورنمنٹس ہمارے بلوچستان کے اتنے ڈیولپمنٹ نہیں کرتی ان لکیلی کہ جی ہم کہیں کہ جی یہ ہمارے لیے, لیکن مشرف کے دور میں وہاں پہ بلوچستان میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. باقی جو اس نے مسئلے مسائل کھڑے کیے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ڈیولپمنٹ بڑی ہوئی ہے وہاں پہ. انہوں نے ڈیم بنایا, سبکزئی ڈیم بنایا زوب میں, اور میرانی ڈیم یہ تربت کے پاس بنا ہے. تو وہ کوئی 15-20 ہزار ایکڑ جو لینڈ ہے, یا اس سے بھی زیادہ ہے, 25-30 ہزار ہے. ہاں, اس طرح سے اتنے ایریا کو وہ اریگیٹ کرے گا. وہاں پہ ایگریکلچر کا بڑا پوٹینشیل, بڑی فرٹائل لینڈ, ورجن لینڈ ہے وہاں پہ. اچھا, تربت اٹسیلف جو ہے وداؤٹ دی ڈیم, اس کے پاس انڈر گراؤنڈ واٹر اتنا ہے, جی ہاں, اور وہ کنویں کے ذریعے سے وہ کھینچ وہ تھوڑا سا ایکسپینسو پڑتا ہے, لیکن بہت بڑا ایگریکلچر جی وہ ہو سکتا ہے, لیکن بالکل ہے. لیکن اس میں یہ کہ آپ دیکھیں بجلی ہمارے یہاں بہت مہنگی ہے. پہلے یہ تھا کہ جی بلوچستان گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ مل کر اس کو سبسیڈائز کرتی تھی. فی ٹیوب ویل جو آپ کا 4,000 روپے پر منتھ اس کا بل آتا تھا, وہ بھی ان کے لیے مشکل تھا پے کرنا. اب تو وہ بالکل انہوں نے سبسڈی بھی وڈرا کر دی ہے. تو جو انڈر گراؤنڈ واٹر ٹیوب ویل کے ذریعے, ایک تو بجلی ہے نہیں, اور دوسرا ہے تو بہت ایکسپینسو پڑتی ہے, تو وہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ بڑا وہ ہے. لیکن جہاں جہاں پہ بھی ڈیمز بن سکتے ہیں وہاں پہ, لیکن اس میں گورنمنٹ کا ایک رول آتا ہے. اب آپ انہوں نے میرانی ڈیم بنا دیا, اس طرح سے نورنگ ڈیم ہے جو آپ کے یہ جھل مکسی میں بننا چاہیے, سائٹ ہے اس کا. آپ کا یہ وندر کے پاس ایک وندر ڈیم ہے, وہ اس کا پروجیکٹ ٹینڈر بھی 2 دفعہ ہوا ہے, لیکن نہیں ہوا. ہنگول پہ بن سکتا ہے, ہنگول پہ بات ہو رہی, ہنگول خاصا سبسٹینشیل ہے, ان کے پلاننگ میں ہے, وہ روڈ بہا کے لے جاتا ہے بس. جی ہاں, وہاں پہ وہ ڈیم کی ضرورت ہے, اور وہ اکثر بارشیں ہو جاتی ہیں تو سارا روڈ توڑ کے لے جاتا ہے. پیچھے اور بھی مطلب ڈیمز ہیں, جیسے بسول, شادی کور, بولان میں ڈیمز ہیں, زوب میں ایک اور ڈیم کی گنجائش ہے. تو اس طرح سے ڈیم سائٹس کافی ہیں, لیکن ہمارے ہاں ایسا ہے کہ بلوچستان کو گورنمنٹ نے بھی کبھی توجہ نہیں دی. آپ کا یہ کہنا ہے کہ جب سے یہ 4 سال سے ڈیموکریٹک گورنمنٹ آئی, انہوں نے توجہ بہت کم کر دی. جی, انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں سینٹر صاحب کہ اسی دوران 2008 سے ہم لوگ فائنینشیل کرائسس میں بھی تو چلے گئے نا. IMF کا وہ پروگرام اور یہ وہ, تو ہاتھ تو ہمارے بند گئے. پہلے سر آپ مجھے بتائیں, اگر ملتان میں 80 ارب کے پروجیکٹس چل سکتے ہیں, اور لاڑکانہ میں 60 ارب کے پروجیکٹس چل سکتے ہیں, تو یہ تو وہیں سے کھینچ کر کے بلوچستان اور دوسروں کا شیئر کھینچ کر کے لائیں. ٹھیک ہے نا, تو آپ جو بھی ہے روپے 8 آنے روڈ پہ میں آپ سے بات کروں گا, کیونکہ آپ کا تو یہ خاندانی کاروبار ہے. جی ہاں, یہ جب میں پنجگور جا رہا تھا, سریاب سے جب چلا, ہاں, تو میں سو گیا تھا. جب اٹھا تو میں نے دیکھا کہ مجھے لگا کہ میں کسی ایئرپورٹ کے ٹرمیک پہ ٹریول کر رہا ہوں. وجہ یہ تھی اتنی چوڑی سڑک بنی ہوئی تھی بسامہ وارہ کے پاس, یعنی اس کو لیولنگ وغیرہ ہو چکا تھا, ابھی تو وہ نہیں ہوا تھا. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ بھئی اتنی چوڑی سڑک کی کیا ضرورت ہے. نہیں, وہ ہوتا ہے سڑک کا طارق صاحب, اس کے جو یہاں پہ ہمارے جو بلوچستان میں ہائی ویز ہیں وہ ڈول کیریج وے بھی نہیں ہے, وہ 2 لین ہائی ویز ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ 24 فٹ کی سڑک ہوتی ہے, اس کے ساتھ 10-10 فٹ جو ہے نا وہ شولڈر ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ وہ ایک 1:2 1:3 کے سلوپ میں جب جاتے ہیں تو وہ بہت چوڑی نظر آتی ہے. اینڈ میں جب روڈ فنش ہو کے بنتی ہے تو وہ چھوٹی ہو جاتی ہے. وہ وہی کہانی میں نے پنجگور تک دیکھی. پھر پنجگور سے تربت جب گیا تو کہیں کہیں پہ روڈ تھے, کہیں کہیں پہ پل تھے, باقی کچا سا علاقہ. اچھا, انویسٹرز کے لیے میں ایک اور, آپ نے بات کی بلوچستان کے, تو بلوچستان میں چونکہ جہاں پہ بجلی کی بھی کمی ہے, گیس کی بھی کمی ہے, تو ایک بڑا اچھا انویسٹرز کے لیے وہ کر سکتے ہیں کہ جی ہاؤس ہولڈز کے لیے اور دوسرے ایگریکلچر کے لیے سولر انرجی کے وہ کاروبار. ہاں جی, وہ ہاؤس ہولڈ کے لیے آپ فی ہاؤس ہولڈ جو ہے نا 1,00,000-1.25 کا ایک آتا ہے, جس میں کافی سارے 10-15 بلب اور 3-4 پنکھے وغیرہ. یہ وہاں پہ ایئر کنڈیشنرز کی اتنے زیادہ بھی ضرورت نہیں ہے, تو وہ دے سکتے ہیں. تو اس میں ہزاروں گھر ہیں بلوچستان میں جہاں پہ دھوپ مور دین 300 days a year ہے, which is too much. بڑی اسٹرانگ دھوپ ہوتی ہے وہاں پہ, ڈرائی ایریا ہے. وہاں پہ بجلی لے جانا مہنگا پڑے گا. بجلی اگر وہ بلوچستان سکیٹرڈ ہے, ڈسٹریبیوشن کا بہت کاسٹ آئے گا. اول تو میلوں میل کوئی گاؤں نہیں ہوتا ہے, پھر اس کے بعد وہ سولر والے ہم کو سن رہے ہیں, یہ دے کین گو فار دس. جی جی بالکل جا سکتے ہیں, وہ سولر گیزرز کر سکتے ہیں وہاں پہ, لوگوں گھروں میں اویلیبل کر سکتے ہیں. اس کا بزنس شروع کر دیا تمام شہروں میں. اور اس کے علاوہ آپ کے سولر یہ جو ٹیوبلز ہیں, دیکھیں آپ کو بیسیکلی آپ کو الیکٹریسٹی چاہیے.
ظاہر ہے ٹیوب ویل کے جو سولر کا وہ پیکج ہوگا وہ ذرا ایکسپینسو ہوگا اور گیزر بھی اتنا مہنگا نہیں ہے، سستا پڑتا ہے، تو وہ تمام لوگوں کے لیے، مسجدوں کے لیے اور سب کے لیے یہ اویلیبل ہے۔ بلوچستان میں مجھے نہیں لگتا کہ جی آئندہ 15-20 سال میں بھی بلوچستان کو بجلی دینے والے ہیں، اور اگر دیتے بھی تو وہ بہت ایکسپینسو ہے لوگوں کے لیے۔ میں پھر واپس آتا ہوں، میں 2007 سے ریگولرلی بلوچستان جا رہا ہوں، مختلف کوئٹہ میں کم سے کم 10-20 دفعہ گیا ہوں، کبھی بھی کوئٹہ کراچی روڈ کو کمپلیٹ نہیں پایا جی ہاں، آج تک۔ وہ جو مستونگ وغیرہ کے علاقہ جو ہے وہ بالکل ہی ٹوٹا ہوا روڈ ہے۔ اسی طرح وہ جو میں آپ سے سریاب اور تربت کی جو بات کر رہا تھا، آپ نے بات کی نا کہ وین دیر از اے وے فرام گوادر ٹو کم سے کم کوئٹہ ہی کا ہو جائے، جی ہاں، تو پھر بھی وہ جو کزدار والا راستہ ہے وہ تو بہتر ہے جو شہداد کوٹ لے کے جائے گا۔ جی ہاں، وہ اگر نہیں بھی بنتا، سریاب تک اگر روڈ بن چکا ہوتا اس وقت تو کافی فیسلٹی ہو چکی ہوتی۔ جی بالکل۔ گوادر سے آپ نکلتے سریاب پہنچتے، سریاب سے یو آر ان کوئٹہ۔ دیکھیں یہ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تو سینٹ میں بھی ہیں، کمیٹیز وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، وائی اے پریگمیٹک ویو واز ناٹ ٹیکن؟ وہ جو میں نے چوڑی سڑک کی بات کی جان بوجھ کے کی، مائی پوائنٹ از کہ کیوں نہ ایک نیرو روڈ ہی بن جاتا پہلے، جی ہاں، جس پہ ٹو اینڈ فرو ٹریفک ہوتی، اور وی وڈ ہیو لنکیجز فرام گوادر ٹو کوئٹہ فار انسٹنس۔ بعد میں جب آپ کے پاس بہت پیسہ آ جاتا، بہت امیر ہو جاتے تو آپ 4 بڑے سے بڑے روڈ بناتے۔ مائی پوائنٹ واز کہ سریاب سے لے کے اتنی چوڑی سڑک بنا کے خالی مٹی کو برابر کر کے آپ نے چھوڑ دیا، اس کے بجائے ایک پراپر روڈ بن چکا ہوتا تو ٹرانسپورٹیشن وڈ ہیو بیکم مچ بھی ایزیئر۔ دیکھیں طارق صاحب آپ نے صحیح فرمایا، لیکن میں کہا مسئلہ فنڈز کا نہیں تھا، بیسیکلی یہ ہے کہ مشرف کے ٹائم یہ سارے ٹینڈرز ہو چکے تھے، فرام گوادر ٹو تربت ٹو ہوشاب ٹو پنجگور، ناگ، بسیمہ، سوراب، پھر کوئٹہ ٹو چمن، اور پھر یہ جو سارے ٹینڈر ہو چکے، لیکن یہ پروجیکٹس بیچ میں رک گئے ان سے فنڈز نہ دینے کی وجہ سے۔ اب وہ فنڈز ڈائیورٹ کر کے جیسے میں نے آپ کا ملتان اور لڑکانہ چلے گئے، تو اب اس میں کوئی اتنا نہیں ہے۔ دیکھیں جو آپ نیرو روڈ کی بات کریں، آئی ڈونٹ تھنک کہ جی کسی اور جگہ کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن گوادر سے اگر آپ نے اس کو ایکسپلائٹ کرنا ہے، گوادر پورٹ کو، یا اس کو استعمال کرنا ہے اور اس سے فائدہ اٹھانا ہے، تو یو نیڈ اے بگر روڈ، بلکہ شاید ایک سٹیج پہ آ کر کے پوری طرح آپریشنل ہو جائے، آپ کو اس کو ڈوئل کیریج وے یا موٹر وے بنانا پڑے۔ تو یہ سب یہاں پہ بریک لیتے ہیں ناظرین، ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین ویلکم بیک، ہم بات کر رہے ہیں بزنس اپارچونیٹیز ان بلوچستان پہ، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ہمایوں خان صاحب جو کہ سی ای او ہیں SKB کمپنی کے، میجر انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی۔ بلوچستان کے پوٹینشیل پہ انہوں نے بڑی زبردست باتیں بتائی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جو پختون بیلٹ ہے، کوئٹہ اینڈ اباؤ، زوب اور چمن، ڈوکی وغیرہ کے علاقہ بہت ہی پیسفل ہے، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے، ایوری انویسٹر از ویری ویری ویلکم، وہاں پہ بہت سارے اپارچونیٹیز ہیں، ایگریکلچر سائٹ پہ، پروسیسنگ سائٹ پہ لوگ آ سکتے ہیں، وہاں انویسٹ کر سکتے ہیں۔ گوادر اور مکران وغیرہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہاں بھی لوگ بڑے پیسفل ہیں، بائی نیچر ویری فرینڈلی پیپل، وہاں بے انتہا اپارچونیٹی ہے۔ فشنگ انڈسٹری میں ہمیں ریفریجریٹڈ شپس کی ضرورت ہے، ہمیں کولڈ اسٹوریجز کی ضرورت ہے، پروسیسنگ کی ضرورت ہے، ہائی کوالٹی یورپین اسٹینڈرڈس کے ایکسپورٹ کے لیے تیار کرنے کے لیے بے انتہا اپارچونیٹی وہاں پہ، ہوٹلنگ کی بڑی اپارچونیٹیز ہے۔ کنسٹرینٹ جو بتا رہے تھے وہ یہی تھا کہ مشرف کے دور میں تو بہت توجہ دی گئی بلوچستان پہ، اور میسیو اماؤنٹس آف منی سرو کیے گئے ٹو میک لنکیجز آف گوادر ود ریسٹ آف دا ورلڈ، لیکن انفارچونیٹلی ڈیموکریٹک حکومت میں بلوچستان میں بہت کم توجہ دی جا رہی ہے۔ اس سے ہم مزید تفصیل پوچھتے ہیں، اسی سے پھر اپارچونیٹیز نکلتی ہیں۔ سر صاحب آپ کیونکہ سینٹ میں بھی ہیں، صرف اگر آپ سی ای او آف SB کے ہوتے تو شاید آپ کو وہ معلومات نہ ہوتی جو سینٹ میں بیٹھ کے آپ کو پتہ چلتی رہتی ہیں۔ تھوڑی سی عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے بتائیے کہ بجٹ پوائنٹ آف ویو، کروڑ بلینز جو آپ بتا رہے، مشرف کے دور میں ہر سال کتنا انویسٹ کیا جا رہا تھا بلوچستان میں، اور اب کتنا کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں مشرف کے جو میں آپ کو فنگر ٹپس پہ گنا سکتا ہوں کہ جو کوسٹل ہائی وے جو کہ 15 ارب کا پروجیکٹ تھا،
پھر آپ کا گوادر پورٹ 15 ارب کا پروجیکٹ تھا، 30 ارب تو یہ دو پروجیکٹ، میرانی ڈیم کا 5-6 ارب کا پروجیکٹ تھا. اسی طرح سے کراچی کوئٹہ چمن روڈ جو ہے پھر یہ بھی ٹینڈر ہو چکا تھا آپ کا، گوادر ٹو تربت اور یہ آگے آن ورڈز اپ ٹو سوراب ہے، پھر وہ کلاس سے کوئٹہ چمن، پھر کوئٹہ زوب، یہ سارے ہیں، پھر سبکزئی ڈیم، پھر کوئٹہ واٹر سپلائی پروجیکٹس، مطلب یو نیم اٹ کہ جی اس دور میں تقریباً 150 ارب کے پروجیکٹس تھے. مشرف نے کچھ غلطیاں ضرور کی جو اکبر بھٹی صاحب پولیٹیکل سائٹ پہ وہ الگ چیز ہے، پولیٹیکل وہ سائٹ الگ پہ، ہے. لیکن بلوچستان کو وہ تو ڈیولپمنٹ کہہ سائٹ رہا ہے پہ کہ بڑے میں ہو آؤں کے، گا کورٹ میں حاضر ہو جاؤں گا اور میں کلیئر ہو جاؤں گا. وہ ہے اس کا Head of the that he state- has to answer. ہاں وہ head تو of وہ the اس کا ہے، لیکن ڈیولپمنٹ سائٹ پہ اس نے کوئی کسر، وہ تاریخ رقم کی میں سمجھتا ہوں کہ جی وہ جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے اس میں، سوری ٹو سے کہ جی ٹوٹل 4 سال میں صرف ایک 70 کروڑ کا پروجیکٹ ہے کولپور بائی پاس، وہ انہوں نے ٹینڈر 70 کیا. کروڑ 70 کروڑ، اچھا یہ ایک بھی 1 بلین بھی پورا نہیں ہے. تو باقی سارے جو ہے نا انہوں نے جسٹ بائی پاس، جسٹ بائی پاس، وہ ہو تب بھی صحیح ہے، نہیں ہو تب بھی چلتا وہ ہے. بھی کسی کے پرسنل انٹرسٹ کے اوپر، اگر کولپور کے اندر سے گزر جائیں گے تو کون سا اتنا مسئلہ نہیں 5 تھا، منٹ زیادہ لگ جائے گا. لیکن ٹھیک ہے وہ بھی صحیح ہے. لیکن یہ کیا آپ کمپیریزن تو دیکھیں نا کہ جی 150 ارب اور 70 کروڑ کا کوئی یعنی 1% بھی نہیں ہے، 0.5% بھی نہیں ہے اس کا. تو یہ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 4 سال میں کوئی نیا ڈیم کا پروجیکٹ نہیں آیا، بلکہ ٹینڈر ہوئے وہ کینسل ہو گئے، وندر ڈیم، نولنگ ڈیم کینسل ہو گئے. آپ کا کوئی نیا برج کا پروجیکٹ نہیں آیا، آپ کا کوئی کنال کا پروجیکٹ نہیں آیا، آپ کا کوئی روڈ کا پروجیکٹ نہیں آیا، آپ کے کوئی بجلی کا، گیس کا، سیوریج کا، پانی کا، مطلب کوئی بھی ایسی وہ اپورچونٹی. تو پھر بلوچستان میں چلے گا نہیں تو اور کیا ہوگا؟ تو یہ ایک بڑا پیتھیٹک اس میں ایز اے یوزر آف کوئٹہ کراچی روڈ یہ جانتا ہوں کہ میں نے خاص طور سے مستونگ اینڈ آنورڈز تو اس روڈ کو کبھی کمپلیٹ ہی نہیں پایا. 5-6 سال سے تو میں جا رہا ہوں. جی ہاں اس میں یہ تو سچ وائٹل روڈ، اگر کراچی کوئٹہ روڈ اگر صحیح نہیں ہوگا تو باقی یہ کیا بات. وہ تو جن کمپنی جس کمپنی کو اوارڈ کیا گیا ہے وہ آئے تھے، وہ انہوں نے پتہ نہیں اپنی جو ان کو ایڈوانسز وغیرہ دیے تھے وہ انہوں نے مڈل ایسٹ میں انویسٹ کیے، اور یہاں پہ جا کے پروجیکٹ پھر ان سے خراب ہو گیا، اور پھر ان کو ٹرمینیٹ بھی نہیں کیا اور ان کو کسی اور کو اسائن کر دیا. وہ لوگ بھی ابھی تک پھنسے ہوئے ہیں اس میں. تو ابھی کچھ پورشن تو آپ کی کمپنی کو بھی ملا تھا. جی ہاں 1-2 پیکیجز ہو تو ہم نے بیفور ٹائم کمپلیٹ کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں بھی مین پرابلم بھی فنڈ کا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنی ناتوجہی جو ہے اس وقت گورنمنٹ کی، یہ بھی ایک کاز بن رہی ہے وہاں پہ انریسٹ کی. جی سب سے بڑی دیکھیں آپ کے بلوچستان میں، اگر آپ بلوچستان کے مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ملٹی پرونگ اسٹریٹجی ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں. دیکھیں ایک پیکیج انہوں نے دیا تھا آغاز حقوق بلوچستان، جس میں کافی ساری چیزوں کا ایڈریس کیا تھا، لیکن وہ ٹوٹیلٹی میں نہیں تھا. صوبائی خود مختاری کے حوالے سے انہوں نے 18ویں ترمیم میں کچھ وہ دے دیا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کہ جی وہاں پہ پولیٹیکل ڈائلاگ ود آل دا بلوچ جو ان سائڈ ہیں آؤٹ سائڈ ہیں، تو وہ بھی سٹارٹ کرنا تھا. اکبر بگٹی صاحب دوسرے بلوچ رہنما کے لیے جو ان کے قتل کے جو وجوہات ہیں وہ اس کے لیے کمیشن بننا تھا، وہ نہیں بنا. اور گوادر کا جو میسو لینڈ اسکیم ہوا تھا اس کے لیے انویسٹیگیشن کے لیے کوئی ٹیم کمیشن بننی تھی، وہ نہیں بنی. تو اس طرح سے بہت ساری ڈیولپمنٹ کوئی نہیں ہوئی. آپ ایک سٹک لے کے ڈنڈا لے کے کھڑے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں صرف، اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. دیکھیں اب 42 نیٹو ممالک طالبان کو ختم نہیں کر سکے، آج وہ نہیں طالبان کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بات چیت کر رہے ہیں. تو آپ کو بات چیت از دا ہیل. یہی اور آپ نے جیسے فیگرز میں بتا دیا ہے، دیکھیے یہ تو کوئی بھی پاکستانی اس بات کو آپ کی بات کی تائید کرے گا جی ہاں کہ کہاں 150 ارب اور کہاں 70 کروڑ. بالکل. میں پرائم منسٹر سے میں پچھلے دنوں میں نے دھرنا دیا تھا، اس کے بعد پھر پرائم منسٹر دھرنا دے دیا تھا، میں نے پارلیمنٹ کے باہر دھرنا دیا تھا بلوچستان کے حقوق کے لیے کہ جی 50-55 سال سے بلوچستان کا ایک ریسورس ہے گیس، اور آپ کے آئین کانسٹیٹیوشن میں ہے، اور پشاور ہائی کورٹ کا ایک ڈیسیشن آیا کہ جی جو ریسورس جس پروونس سے نکلتا ہے سب سے پہلے حق اس کا ہے. اب آپ گیس جو بلوچستان سے نکل رہی ہے تینوں صوبوں کو مل رہا ہے 50-55 سال سے، بلوچستان ہی کو نہیں مل رہا ہے استعمال کے لیے، اور اس کے ریونیو بھی ابھی تک نہیں مل رہے تھے. اب جا کے انہوں نے کوئی سیٹل کیا جو بہت چلا. یہ رولنگ سندھ ہائی کورٹ کی بھی ہے کہ سندھ کا جو گیس ہے پہلے سندھ میں استعمال ہوگا پھر ایکسپورٹ ہوگا. اس بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے گیس کی، کیونکہ وی آر سرپلس. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سب سے پہلے تو بلوچستان کو دو، پھر اس کا اچھا ایکٹ آف 1935 اگر آپ پڑھیں جو انگریزوں کا دور تھا، جو بیسس ابھی بھی ہمارے کانسٹیٹیوشن کا ہے، اس میں لوکل جو لوگ ہیں ان کو 10% ان کا حصہ مانا گیا ہے.
اور کہتے ہیں جب سوئی گیس نکلا تو انہوں نے وہ والا شک جو تھا وہ ختم کر دیا کہ یہ سب کا ہے یہ نہیں. جس علاقے سے نکلا اس علاقے کے لوگوں کا 10% حق ہوتا ہے. اور اس کی بڑی انگریز نے جو دیا تھا تو بہت لاجیکل ریزن تھا کہ بھائی جب جس جگہ سے گیس نکلے گا وہاں گندگی بھی تو ہوگی, وہاں آگ لگنے کا بھی تو خطرہ ہوگا, تو ان کو کچھ بینیفٹ تو ہونا چاہیے نا. وائی سوئی گیس کا اتنا ہی حق مجھے ہو, طارق خان کراچی میں بیٹھا ہوا اور جو بگٹی میں بیٹھا ہوا اس کو وہ حق اس کا حق میرا برابر ایسا ہے نا جیسے ایسا آپ نہیں کے ہو گھر سکتا. سے نکل رہی ہاں, ہے چیز تو کچھ وہ تو آپ مجھے کا ملے, ہمسایہ میں ہوں تو مجھے مل رہی ہے اور آپ کو نہیں مل رہی ہے, بڑی پیتھیٹک. اور میرے گھر کو تو آپ نے کھود دیا, جا وہاں سے گیس نکالنا ہے, وہاں گندگی ہو رہی ہے, مجھے اس سے کوئی بینیفٹ بھی اچھا نہیں مل یہ رہا. نہیں صرف دیکھیں, آپ دیکھیں وہاں پہ بجلی نہیں دی گئی آج تک, وہاں پہ ایگریکلچر نہیں ہے, انڈسٹری نہیں ہے, آپ کو کلین ڈرنکنگ واٹر نہیں ہے WHO سٹینڈرڈ کا, آپ کا کوئٹہ کے علاوہ کسی شہر میں سیوریج سسٹم نہیں ہے, آپ کو کسی جگہ کوئی ڈائگنوسٹک سینٹرز نہیں ہے. یہ بھی ایک اپرچونٹی. ہاں یہ بھی میں دیکھیے, تو گورنمنٹ کو تو ہم شکایت کر ہی رہے ہیں, ہاں اور گورنمنٹ کا تو ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن واٹ وی وانٹ ٹو برنگ آؤٹ فرام دس ٹاک از دیئر لاٹ آف پیپل ہیئر اینڈ آؤٹ سائڈ ہو ہیو منی. کچھ نہیں تو ڈائگنوسٹک سینٹرز تو بنا سکتے ہیں, پنجگور میں, تربت میں, زوب تمام میں, شہروں میں ہر جگہ بن سکتے یہ ہیں. میں جب بھی ٹریول کیا آئی فاؤنڈ 30-40% آف مائی کو ٹریولرز ٹریولنگ اونلی ٹو گیٹ ڈائگنوزڈ, ناٹ ٹو بی ٹریٹڈ. جی جی کراچی آ رہے ہیں. جب میں پنجگور گیا تھا 19 گھنٹے کا ٹریول تھا تھرو سوریاب, اینڈ ہاف آف دا بس واز پیپل ہو ہیڈ کم ٹو کراچی جسٹ ٹو گیٹ ڈائگنوزڈ. جی بالکل. بلڈ انہوں نے بینکس کہا نہیں ہے سر وہاں آپ یہاں پہ ڈائگنوسٹک سینٹر کھولیں, چلے گا گارنٹی. ڈائگنوسٹک سینٹرز چاہیے, بلڈ بینکس چاہیے, آپ کے لیبارٹریز چاہیے. اسکولس کی میں نے ڈیمانڈ دیکھی وہاں پہ. آپ کے زوب میں جب میں گیا دیکھا کہ گرامر اسکولس کھلے ہیں, مجھے جاب آفر ہو گئی فورن. مجھ سے پوچھا میٹرک پاس ہو, میں نے کہا ہاں. انگریزی آتا ہے, میں نے کہا آتا ہے, آ جاؤ جاب دے رہے. تو وہ ہے اپارچونیٹیز تو ہیں, تو جہاں پہ کوئی وہ نہیں کر رہا تو وہاں پہ تو ہیں. آپ کے ہاسپٹلز بڑا وہاں پہ ہے, ڈائگنوسٹک سینٹرز آپ نے کہا, اسکولز کا ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں. جیسے آپ کے ان اینڈ اراؤنڈ کوئٹہ اور اس علاقے میں آپ کے جو بہترین سیب ہے, چیریز ہیں, آپ کے انگور ہیں, ان کو پروسیس کرنا بہترین کوالٹی. میں آپ کو بتاؤں کہ جی میں نے ٹریول کیا یورپ, مڈل ایسٹ, فار ایسٹ, امریکہ, اتنا ٹیسٹی اور اتنا زبردست فروٹ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا. صرف یہ کہ ہم اس کو پروسیس اور ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے. جو آپ کی کلائمیٹک کنڈیشن ہے, یہ فلاور کلٹیویشن کین بی اے میجر ایکسپورٹ. فلاور کلٹیویشن ہے, اور آپ کا اولیو کلٹیویشن. اولیو جو ہے نا, آپ کا جو یہ بیلٹ ہے فرام خزدار آن ورڈز ٹو کوئٹہ اور چمن پھر زوب تک, یہ بہت بڑا علاقہ ہے, اتنی میسو, اور اس کو بہت کم پانی چاہیے ہوتا ہے. اچھا. وہ بڑا رگڈ ٹائپ کا وہ اس کا ہے. آپ کے عرب کنٹریز بھی اسی لیے ہوتا ہے. عرب کنٹریز ابھی انہوں نے کلاسیفلا میں سکسیسفلی وہاں پہ لوکل لوگوں نے جو ہیں وہ اس کو لگایا ہے اور وہ کامیاب بھی ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ گورنمنٹ اتنا پانی کر دے کہ جی اس کو اس سے کم از کم زیتون جو ہے وہ اس کی کاشت کی جائے, کہ زیتون کو دوسرے جو پلانٹس ہیں ان کے بنسبت 25% پانی چاہیے, اور اس کا ریونیو ڈبل ٹرپل ہے. تو یہ ایک بڑا ایگریکلچر میں پوٹینشیل ہے. سیمی ایریڈ ایریاز میں نے کینیا وغیرہ میں دیکھے ہیں جو کہ زیادہ گرین اور وہ نہیں تھے, وہاں بہت ہی اسپرنکل اس کے ذریعے سے فلاور کلٹیویشن ویری 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 لارج ڈرپ سے آپ کر سکتے ہیں, بہت تھوڑا پانی استعمال کرے گا. جی ہاں. اور کوسٹل ایریا میں آپ یہ پام آئل کا وہ کر سکتے ہیں, جو وندر سائڈ ہے یا ہنگول سائڈ, اس سائڈ پہ آپ اگر پانی وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ٹیمپریچر آئیڈیل ہے اس کے, اور انوائرمنٹل کنڈیشنز بھی آئیڈیل ہیں وہاں پہ. آپ یہ پام آئل کاشت کریں, آپ بہت سارا تو پوٹینشیل تو بلوچستان میں انلمیٹڈ ہے. آپ اسکائی از دا لمٹ. لیکن اگر کوئی کرنا چاہے, کچھ اس میں گورنمنٹ کو انپٹ دینا ہوگا, جیسے میں نے ذکر کیا کہ گوادر پورٹ کو آپریشنل کرنا, اس کے لنکیجز, اس سے بہت زیادہ اپورچونٹی گوادر میں جنریٹ ہوگی. تو اس میں بلوچستان کے لوگ بھی آ سکتے ہیں, دوسرے لوگ بھی آ سکتے ہیں, الیکٹریسٹی ہے, دوسرے ہے ایگریکلچر ہے. تو اس طرح سے گورنمنٹ کو اگر ڈیمز بنا لیں اور کینالز بنا لیں, اس طرح سے سڑکیں بنا لیں, میرے خیال سے کافی کچھ کیا جا سکتا ہے. گورنمنٹ کے علاوہ جیسے کہ آپ نے بہت اچھا جو پرائیویٹ سیکٹر جو ہم لوگ کو سن رہے ہیں ان کے لیے آپ نے 4-5 چیزیں بتائیں. اسی پہ میں چاہتا ہوں کہ اور ہم تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں کہ اور کیا کیا وہاں پہ کیا جا سکتا ہے. اگر جیسے میں ایز اے انویسٹر میں جاتا ہوں بلوچستان, مجھے ڈر نہیں لگتا کوئی وہاں, آئی فیل ویری ایٹ ہوم, چاہے وہ پنجگور ہو, چاہے وہ تربت ہو, چاہے زوب ہو. لوگوں کا خوف ہے. ایک تو یہ لوگ نکلیں, یہاں سے نکلیں گے تو پتہ چلے گا کہ جی
میں اپنے آرٹیکلس میں بار بار لکھتا رہا ہوں کہ ٹورزم از اے میجر میجر آپ اپرچونٹی. کا کوسٹل بیلٹ میں انویسٹمنٹ کریں, آپ میں زیارت کینیا میں کریں. سر رہا ہوں, میں بینک ایز اے بینکر جاتا رہا ہوں کافی سال. جب میں پہلی دفعہ گیا تھا تو وہاں 5 ہوٹل تھے کوسٹ پہ. بائی دا ٹائم آئی لیفٹ آفٹر 7 years there were 100 hotels on the coast of from Malindi to Mombasa. 100 کلومیٹر کا بیلٹ ہے, 100 ہوٹل بن گئے. اور کیسے بنے؟ لوگ کہیں گے جی کیپٹل نہیں ہے تو کیسے بن سکتا؟ کمپلیٹلی نو کیش ریکوائرڈ, اونلی تھنگ از یہ لینڈ ریکوائرڈ جی ہاں, اینڈ ایٹیچیوڈ. اس میں بھی وہ ہوتا یہ تھا صاحب کہ ایک لوکل پارٹنر بنا لیا, اس نے ایک زمین ایکوائر کر لی گورنمنٹ سے ایٹ اے ویری لو کاسٹ. ظاہر ہے وہ زمین تو بیکار زمین پڑی ہے. آپ نے کمشنر سے کہا کہ جی مجھے یہ زمین دے دو, میں یہاں ہوٹل بنا دوں. اوکے, ہی کانٹیکٹڈ اے میجر سے ٹوریزم کمپنی ان اٹلی, جرمنی, کہیں بھی, کہ جی یہاں پہ میں ہوٹل بناؤں گا, اس کا ریٹ یہ ہوگا نارمل, آپ کو میں اس ریٹ پہ دینے کے لیے تیار ہوں. یو بائی 5,000 10,000 رومس فرام می اینڈ گیو می ایڈوانس آف سے 25% 30%. اسی 25% سے تھیچرڈ کے ہوٹل بن جاتے تھے. کیونکہ جو جرمنی سے اٹھ کے آ رہا ہے یا اٹلی سے آ رہا ہے اس کو ایک ڈفرینٹ ماحول چاہیے, سمندر ہو, وارم ہو, اور ایک تھیچرڈ کا روم, اس میں اے سی چھوٹے چھوٹے لگے ہوتے تھے. اور بڑا آپ کے پاس جو 700 یہ کلومیٹر جو کوسٹ ہے نا کینیا, اس کے مقابلے میں اگر کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. ویڈ ہوتے تھے ان کے کوسٹ پہ, پتہ ہے موسٹ آف دا پیپل جسٹ بیتھنگ. بہت صاف کوسٹ ہے, بہت صاف پانی ہے, خوبصورت. سمندر پہ تو آپ جا نہیں سکتے تھے کینیا میں, آپ کو بیسکلی یو ہیو ٹو اسٹے آن دی سوئمنگ پول. خوبصورت بیچز ہیں یہاں پہ, آپ جو ہنگول کے پاس جو ہے نا اس سے آپ نکلتے ہیں, اس طرف آتے ہیں, اور آگے بھی ہیں تو اس میں تو ہے, لیکن اور یہ اتنا ٹربل والا بھی علاقہ نہیں ہے بالکل. ایک تو آبادی نہیں ہے وہاں پہ, اور دوسرا آپ کا اگر گوادر پورٹ بنتا ہے تو وہاں اس کی وجہ سے بھی بڑی ہوٹلنگ اور اس کو وہ ملے گی, پورے بیلٹ کو, راستے کو سارا بیلٹ بھر. اور اس میں آپ یہ جیسے واٹر سپورٹس ہے نا, یہ پیرا سیلنگ ہے, جیٹ بوٹس ہیں, اسکوبا ڈائیونگ ہے, سنورکلنگ ہے, تو یہ آپ کا ملیشیا, انڈونیشیا سارا یہی تو کر رہا ہے, پورے دنیا کے لوگ. اور ہم یورپ سے قریب ہے, جی ہاں, کینیا سے بھی قریب ہے, ملیشیا سے بھی ہم قریب ہے, تو ہم اگر اس کو وہ کریں, یہ کوئی ایسی سپورٹ پہ نہیں ہے کہ جس پہ گوادر میں آپ ایئرپورٹ بنا دیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کا, جیسے ملنڈی میں بن گیا بعد میں. جی ہاں, ممباسا میں بھی فلائٹس اترتی ہیں, ملنڈی میں بھی فلائٹ اترتی ہیں. دے ڈونٹ گو ٹو نیروبی. اور یہ یہاں پہ ہم چاہیں تو 1,000 ہوٹل بکھا سکتے ہیں, اور یہ بھر جائیں گے, آپ کو گارنٹی دیتا ہوں. بالکل, کیونکہ ٹوریزم کمپنی آپ سے روم بک کر لے گی نا, تو وہ اس کا کام ہے اس کو لا کے رکھنا, نہ رکھے تبھی اس کا روم ضائع ہوتا ہے. دیکھیں جو پوٹینشل ملیشیا اور انڈونیشیا وغیرہ, بالی اور اس میں, وہی سیم پوٹینشل یہاں پہ بھی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. وہاں پہ بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں جو خلاف شریعہ ہے, یا کوئی ہے جو فیملیز آتی ہیں, دادا نانا سب ساتھ آتے ہیں. جی بالکل, یہ اس کے علاوہ جو ہے نا ٹورزم کا زیارت میں بھی پوٹینشل ہے. آپ دیکھیں جونیپر کا, ٹھنڈی جگہ کے لحاظ سے بہت ساری جونیپر کا اتنا بڑا جنگل ہے وہاں پہ, سوئٹزرلینڈ کے بعد سب سے بڑا جنگل دنیا کا یہ زیارت میں ہے, تو وہ بڑا پیسفل ہے, بہت خوبصورت. 100 سال سے وہاں ایف آئی آر نہیں کٹا جاتا. ایف آئی آر نہیں کٹا, بالکل صحیح کہا. اس سے زیادہ اور کیا یہ کسی کو پتہ نہیں ہوگا میرے خیال سے, میں اکثر جا کے رہتا ہوں. ہاں, تو وہ بیوٹیفل پلیس. ویسا بڑی اچھی بات ہوئی آپ سے آج. آئی ہوپ کہ وی ایکسپلورڈ سم اینڈ ادرز ہو آر لسننگ ول بی موٹیویٹڈ ٹو گو اینڈ انویسٹ ان بلوچستان. اس سے اوور آل بہتری آئے گی. گورنمنٹ کا تو ہم کہی رہے, لیکن لوگ اگر تھوڑے سے اٹھ کے چلے جائیں, ان کے لیے بھی فائدہ ہے, وہاں کے لوگوں کے لیے فائدہ ہے, اور اپنے لوگ کر سکتے ہیں, اوورسیز والے آگے کر سکتے ہیں, اور اس سے غربت ختم ہو جائے گی, سب کچھ ماشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اسی ناظرین, آپ نے بلوچستان کے بزنس پوٹینشیل پہ یہ بات سنی, بہت اپرچونیٹیز وہاں پہ موجود ہیں, لوگوں کو ڈرنا نہیں چاہیے. ہمایوں صاحب وہیں رہتے ہیں, میں اکثر جاتا رہتا ہوں, کچھ نہیں ہوتا. عام طور سے کراچی میں بھی وائلنس ہوتا رہتا ہے, لیکن ہر آدمی افیکٹڈ نہیں ہوتا. تو آپ لوگ پلیز جائیں, یہ جو اپرچونیٹیز ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان کو ایکسپلور کریں. کراچی میں کتنے ڈائگنوسٹک سینٹر مزید کھولیں گے آپ, اسکول کھولیں گے, وہاں بھی جا کے کھولیں. ٹیوشن سینٹرز کی ضرورت ہے, یونیورسٹیز کی ضرورت ہے, جو ہمارے یہاں کے پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں جا کے برانچز کھولیں. وہاں بھی کئی کلاس کے لوگ ہیں, کچھ جو اوورسیز سے کما کے آتے ہیں, ان کے پاس اچھی پوٹینشیل ہے انویسٹ کرنے کی. دے ویری کین آن انویسٹنگ ان ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن. اسی کے ساتھ میں آج کا پروگرام ختم کرتا ہوں. خدا حافظ.